लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद है नामवर मुसन्निफ़, नामवर मुहक्किक और कैनाल्स और डैम्स इशू पे अपना मुख्तलिफ और मुनफरद राय और मौक़िफ़ रखने वाले और लिखने वाले उर्दू और सिंधी अंग्रेज़ी के कॉलमिस्ट जनाब नसीर मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया है। हम आज आपकी ज़्यादा वो बातें, ज़्यादा टाइम, क्योंकि पूरा मुल्क जो है वो एक इशू पे कैनाल चोलिस्तान, सी फॉर कैनाल, सी फॉर चोलिस्तान, तो सी पूरा मुल्क सी हो गया है। और सबसे बड़ा जो काम है वो सखर के पास, सखर से 10 किलोमीटर पहले बबरलो पे, बल्कि सेंट्रल जेल से थोड़ा पहले, वो एक 4 दिन से पाँचवा रोज़ है, उस पे ये धरना जो है वकला ने जारी रखा हुआ है। और उन्होंने आज उस धरने को मज़ीद एडवांसमेंट ये दी है कि जो कश्मीर और पंजाब का ताल्लुक़ था वो भी वहाँ धरना दे के तोड़ दिया है, और जो घोटकी से कमू शहीद वाला ताल्लुक़ था वो भी उन्होंने तोड़ दिया है। लिहाजा अब सूरत हाल ये आ रही है कि इस धरने के मकाम पे 2 तरह की बातें शुरू हुई हैं। एक बात तो ये है कि धरने में सिर्फ़ ट्रकें या ट्रॉलर्स या कंटेनर्स नहीं हैं, बल्कि मुसाफिर भी हैं और बच्चे भी हैं, मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ भी हैं। दूसरी बात ये हुई है जो सियासी है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वफाकी हुकूमत के एडवाइज़र राना सनाउल्लाह ने कल आज से मुसलसल वो राब्ते में हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो ये है कि नवाज़ शरीफ ने कहा है कि अगर सिंध राज़ी नहीं होता तो हमें अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। और लंदन से उन्होंने जो बातें की हैं अपने भाई और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उसमें उन्होंने कहा है कि इस बात को जितना आगे बढ़ाएंगे वो नुकसान होगा। एक बात दूसरी ये नसीर साहब आ गई है सामने कि कल 2 कौम परस्त तंजीमों के रहनुमा ख़ुद हैदराबाद से, कराची से उस धरने में वकला के साथ यकजहती के लिए गए, और वकला जो है अब फ्रंट सीट पे हैं और आवाम उनके साथ है, और पूरी जो सूबाई हुकूमत है वो बिल्कुल हिलजुल में है, और वो बार बार कह रहे हैं कि यह रास्ता खोलने दें, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को ये सब कुछ चलने दें। उधर आज खुर्शीद शाह साहब ने सखर में पड़ाव किया है, और उन्होंने इस धरने की हिमायत करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो 25 वाला जो जलसा है उसमें ये सारे वकला जो हैं और सारी पार्टियां, हम उन्हें अलग अलग दावत भी देंगे कि वो इस जलसे में आ जाएं, ताकि कैनाल मुखालिफ एक जैसा मौक़िफ़ अपनाया जाए। उस पे वकला की तरफ से उनके जो नुमाइंदे हैं जनाब आमिर वड़ाइच साहब, उन्होंने कहा है कि हमें किसी के जलसे में जाने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन दावत देना वो अखबारात के ज़रिए नहीं होना चाहिए, उसका बाकायदा एक तरीक़ा होता है। ये सब बातें आज और कल की हैं जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ अखबारों में। मैं आपसे एक बात ये पूछ रहा हूँ कि सिंध की इस सबसे बड़ी पुरअमन तहरीक का पाकिस्तान पूरे पर असर क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, आपने कहा सी फॉर कैनाल, सी फॉर चोलिस्तान, इसमें सी फॉर क्राइसिस शामिल था। अच्छा, ट्रिपल सी, क्योंकि अब ये क्राइसिस हो गया है। जो आपने कहा कि वहाँ मुसाफरीन हैं, उनको दिक्कत है, यकीनन बड़ी तकलीफ़ होती है, गर्मी के दिन है और सड़क बंद हो जाए तो हज़ारों गाड़ियों की कतार लग जाती है, और ये तो मेन आर्टरीज़ हैं। उसके ज़िम्मेदारान मेरी नज़र में हुक्मरान हैं। अच्छी बात है कि ये जितने लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, इनको कोई तंग नहीं कर रहा, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी का
واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. دیکھیں یہ بہت اچھی باتیں ہیں, اور غیر والا تصور نہیں ہے, سب کے ساتھ اپنائیت ہے. سب کے ساتھ اپنائیت ہے. وہاں مقامی علاقے کے گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے کھانا پینا ان کو سرو کر رہے ہیں. تو یہ سندھ کے احتجاج کا ایک منفرد پہلو ہے جو ہماری میڈیا جو صرف جلاؤ گھراؤ دکھاتی ہے, گولیاں چلنے والے واقعات دکھاتے ہیں, لاشیں دکھاتے ہیں, ان کو اس ملک میں جو مہذب احتجاج کے طریقے ہیں وہ دکھانا گوارا نہیں ہے. یہ ان کی بدنیتی ہے. سندھ نے احتجاج کے لیے جس مہذب پنے کا معیار قائم کیا ہے, سویلائزڈ پروٹیسٹ کا جو معیار قائم کیا ہے, یہ بھی اس ملک کے لیے ایک سبق ہے کہ احتجاج ایسے بھی ہو سکتے ہیں. اب اثر کیا ہوا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے آپ ملک کی مین دو بڑی شاہراہ ہیں جو آپ کی اپ کنٹری سے کنیکٹ کرتی ہیں. نیچے سندھ میں ایک پورا پورٹ ہے, رپورٹس آ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہزاروں کنٹینرز رک گئے ہیں. ایک پوری اکانومی ہے جو آپریٹ کرتی ہے. ایک تو اکنامک ہارڈ شپ آتی ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. ہالٹ ہو گیا نا, وہ رک گیا, ہاں, اس میں جمود آ گیا, رک گیا. تو ظاہر ہے جو ترسیل کا سسٹم ہے وہ بہرحال پورٹ سے ہی چیزیں آتی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک معاشی نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے. اگین میں کہتا ہوں اس کے ذمہ داران حکمران ہیں. لوگ کوئی خوشی سے 48 گھنٹے ٹیمپریچر میں سکھر پہ ببرلو پہ معصوم بچے اٹھا کے, وہاں خواتین بیٹھی ہیں, وہاں بوڑھے مرد اور عورت بیٹھے ہیں, دن رات بیٹھے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ کھانا کہاں سے ملتا ہے, غریب لوگ ان کو پہنچا رہے ہیں اور کوئی ذریعہ ان کے پاس نہ, وہ چندہ لیتے ہیں. اس قہر کی گرمی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کوئی سنے جا کے کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں. ان کو اگنور کر کے حکمرانوں نے باقی لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا کر دی ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک اثر جو امپورٹنٹ ہے وہ آج اس کی ایک جھلک نظر آئی کہ وفاقی حکومت کے وہ وزراء, دو اثرات بتا رہا ہوں. پہلے وفاقی حکومت سے شروع کرتے ہیں. جو پہلے بات کرنے کو تو کیا نیشنلسٹوں کو کاؤنٹ بھی نہیں کرتے تھے, جن کا خیال تھا کہ یہ تو پیپلز پارٹی کو پریشر ڈالنے کے لیے ہمیں ایک ماحول بنایا گیا ہے. یہ بدقسمتی سے ہمارے لاہور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, کراچی میں بھی بیٹھے ہوئے کئی لوگ حقائق کے, زمینی حقائق سے اس قدر کٹے ہوئے ہیں, اس قدر نامانوس ہیں, ناشناس ہیں اور لا تعلق رہتے ہیں. تعلق رہتے ہیں. میں حیران ہوں, یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے شام کو 7 بجے سے رات 12 بجے تک پوری قوم کو عقل پڑھاتے ہیں. ان میں کئی لوگوں کے میں تجزیے سن کے ہنستا ہوں, یہ کس دماغ کے لوگ ہیں؟ ان کو پتہ تک نہیں کہ سندھ میں ہو کیا رہا ہے, لوگ سوچ کیا رہے ہیں, مسئلے کی جڑ کہاں ہے. ایسے ایسے بڑے پھنے خانوں کے میں نے فضول ترین چیزیں دیکھی ہیں کہ میرا دل ہی نہیں کہتا کہ میں ان کو ٹی وی پہ ان کی شکل بھی دیکھوں. یہ اتنے شیلو لوگ مجھے لگے ہیں پچھلے 15-20 دن کے اندر. تو وہ ان میں سے اب وہ وزراء فونے کر رہے ہیں, سنا ہے, سندھ حکومت کو بھی فونے کر رہے ہیں. سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیز جن کو وہ کچھ بھی نہیں مانتے تھے, اب سنا ہے ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ آئیں ہم بات کرتے ہیں, ہم مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. دوسرا اہم اثر, آپ نے خورشید شاہ کی بات کی. ایک ہفتہ پہلے خورشید شاہ نے نیشنلسٹوں کے لیے کیا کہا تھا وہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو پیپلز پارٹی کی رونق بھی زمین پہ آ گئی ہے. زرداری صاحب سے لے کے خورشید شاہ تک, جو پہلے 7ویں آسمان سے نیچے دیکھتے ہی نہیں تھے, اب ان کو زمین نظر آنے لگی ہے. ان کے الفاظ جو ہیں, ٹھیک ہے آپ قوم پرستوں کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, کسی وہ کی بھی سیاسی بات ہے نا, وہ سیاسی بات, لیکن آپ اس تکبر اور غرور سے بات کریں. ان کا چھوٹے سے چھوٹا بندہ جس کو میں دیکھتا ہوں کہ مطلب میں کوئی کمنٹ, ججمنٹل کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ کس طرح مطلب حقارت سے باتیں کرتے ہیں. جو لوگ بیچارے سڑکوں پہ ہیں, جو سندھ کے پانی کے لیے سڑک پہ کھڑے ہیں, ان میں سے 99.9% لوگ ہیں جن کے پاس 4 انچ زمین بھی اپنی نہیں. وہ صرف سندھ کی محبت میں کھڑے ہیں. ان کو سندھ کا پانی, سندھ کا دریا, سندھ کی زمین سندھ کے لیے چاہیے, اپنے لیے نہیں چاہیے. جن کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے, سینکڑوں ایکڑ زمین ہے, جن کے ڈائریکٹ انٹرسٹ ہیں, وہ بیٹھے ہیں تابع داری میں, جہاں سے حکم آتا ہے اس کی تابع داری کرتے ہیں. تو اب یہ پیپلز پارٹی کی بھی اب ان کو سمجھ میں آیا کہ سندھ میں لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. شاید پہلے پتا ہو لیکن انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. وہ بادشاہ سلامت بنے بیٹھے ہیں. لیکن اب ان کے میں کہوں کہ ہوش ٹھکانے آئے ہیں کہ نہیں بھائی ایسے نہیں چلے گا. لہذا اب آپ دیکھیں ان کی تمام لیڈرشپ کے ناز کے اگینسٹ ایسے ہی بات کر رہی ہے جیسے وہ یہ بات کرنے والے اور لوگ کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں یہ نیشنلسٹ ہیں, یہ ملک دشمن ہے.
لیکن اب وہی باتیں ان کو خود کرنی پڑ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اثر ہے جدوجہد کا. خود رانا ثناء اللہ نے کہا تھا. جی میں اسی کی بات کر رہا تھا نا پہلے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں سے جو نیشنلسٹوں کو یہاں کے لوگوں کو شاید انسان بھی سمجھنے کو نہیں تھے تیار، اب وہ فونے کر کے لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں. ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ جناب راشد محمود سومرو، ایاز لطیف پلیجو، سید زین شاہ، ان تینوں سے رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے، ان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. تو ان سب نے انہیں کہا ہے کہ ہم وکیلوں سے مشاورت کے بعد آپ کو جواب دیں گے کہ ہم باتوں میں دعوت قبول کرتے ہیں یا نہیں. میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ یہ وکیل آگے چلے گئے، سیاست پیچھے رہ گئی، یہ کیوں ہوا ہوگا؟ نہیں، میرا خیال سیاست پیچھے نہیں رہی. مجھے پہلے تو خوشی ہے کہ وکلاء نے اس مومنٹ میں اپنا ایک رول دکھایا ہے، جو اس سے پہلے ہم وکلاء کو اپنے ایشوز پہ تو وہ ووکل رہے ہیں، اسٹرگل کرتے رہے ہیں، سڑکوں پہ بھی آتے ہیں، لیکن سندھ کے کلیکٹیو نیشنل ایشوز پہ اس طرح وکلاء نے اجتماعی طور پر لیڈرشپ دی ہو، یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی انجمنیں بھی متحرک ہوئیں، انہوں نے بھی مختلف ایونٹس آرگنائز کیے ہیں. آبادگار تنظیمیں تو خیر ان کا تو ڈائریکٹ اسٹیک ہے، وہ بھی رہتی ہیں. طلباء تنظیمیں بہت سرگرم ہیں. تو یہ ایک ہمگیر قسم کی جدوجہد بن گئی ہے جس میں اب کوئی بھی باہر نہیں، اب سب اس کا حصہ بن گئے ہیں، کیونکہ یہ کلیکٹیو انٹرسٹ کا معاملہ. اب تازہ خبر اور آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی سینیٹ کا اجلاس جاری ہے اس وقت، اور سید یوسف رضا گیلانی اس کی صدارت کر رہے ہیں، چیئرمین سینیٹ. اور اس کے ڈائس کے آگے پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور جے یو آئی کے سینیٹرز جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور کینالز کی مخالفت میں نعرے بازی کی ہے، اور کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی منافقت اور کینالوں کی تعمیر نامنظور. اب جس کو جہاں موقع ملے گا وہ اس ایشو پہ، اب سندھ کی آواز اتنی اوپر جا چکی ہے کہ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکے. جو لا تعلق رہے گا وہ ختم ہو جائے گا سیاسی طور پہ، میں کہہ رہا ہوں. ورنہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی بھی خود احتسابی کرنی چاہیے. میں پی ٹی آئی سے کے دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، وہ آج کل سندھ میں اس معاملے پہ بہت اسٹرانگ رول پلے کر رہے ہیں. وہ اپنی کے پی کی گورنمنٹ کو کہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور ارسا میں سندھ کا ساتھ دیں. دیکھیں نعرے مارنا اچھی بات ہے، دھرنے ڈالنا بھی اچھی بات، یہاں مخالفت کر رہے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. یا موقع شناسی اچھی بات. چلے موقع شناسی ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، میں اس کو بھی برا نہیں سمجھتا ہوں، ظاہر پالیٹکس ہوتی ہے اس سے. لیکن جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جہاں آپ کے ووٹ کو کاؤنٹ ہونا ہے، اور جہاں پالیسی بنتی ہے، جہاں پالیسی بنتی ہے، جہاں کینالز کے اوپر، جیسے واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ کے وقت اچھا ہوتا اگر کے پی کا نمائندہ ارسا میں سندھ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، نہیں ہوا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جب سندھ کی سمری کے اوپر کمنٹس منگوائے گئے تو کے پی نے بھی اس میں سندھ کو انڈورس نہیں کیا. اب میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کی مخالفت کریں، جو آپ کو کرنی ہے، آپ کا رائٹ ہے. پیپلز پارٹی کی ہم سب مخالفت کر رہے ہیں اس وقت، اس کا اسٹانس اس کے اوپر اور چیزوں پہ بھی کرتے ہیں. لیکن جو سمری ہے وہ سندھ کے انٹرسٹ کا معاملہ ہے، وہ پیپلز پارٹی کی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. تو وہاں اصولاً آپ بے شک اپنی زبان بول کے اپنے الفاظ میں کریں سپورٹ، پیپلز پارٹی کو کنڈیم کرتے جائیں، لیکن جہاں فیصلے ہونے وہاں ساتھ دیں سندھ کا. یہ بہت ضروری ہے. سینیٹ کے ایوان میں انہوں نے بات کی ہے. اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ کل کو کوئی اس ایشو پہ ووٹنگ کی نوبت آ جائے تو یہ سندھ کا ساتھ دیں گے، میں امید کر سکتا ہوں. ایک تازہ اور خبر میں بتاؤں، ابھی سینیٹ کے اس اجلاس کے چلتے چلتے وفاقی حکومت بیٹھی ہے آپس میں، اور وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ببرلو میں ان کا نمائندہ وفد وکلا سے بات کرنے پہنچ رہا ہے اور کینال ایشو پہ بات کرے گا. کاش کہ ان کو یہ چیزیں پہلے سمجھ میں آتی. یہ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکیں بند کریں یا کوئی خدا نخواستہ، یہ تو چلو پرامن لوگ ہیں، سندھ کے لوگ کا احتجاج بھی پرامن ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اور ہوتا تو سپر ہائی وے یا نیشنل ہائی وے اور انڈس ہائی وے پہ بہت بڑا تماشا بن سکتا تھا. یہاں کراچی میں گٹر کا ڈھکن غائب ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں 10 گاڑیاں جل جاتی ہیں. ٹھیک ہے،
15 لوگ مر جاتے ہیں. مطلب یہاں تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ یہ تو چلیں سندھ کے باقی سندھ کے مطلب کراچی سندھ کا کیپیٹل ہے, وہاں کا مزاج لوگوں نے ذرا پولیٹیکلی مختلف بنایا, لیکن اگر آپ باقی سندھ کے ضلعوں میں جائیں لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں لیکن اس طرح کرتے ہیں. تو خیر حکومت کو اب سمجھ میں آ گیا, دیر سے سمجھ میں آئی, لیکن میرا خیال ہے چلیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آ کے بات کریں. لیکن یہ سندھ کی پیسفل موومنٹ کا نتیجہ ہے. یہ سندھ کی مستقل مزاج, انکلوسیو اور پیسفل موومنٹ, اور درست لاجک بیسڈ, آرگیومنٹ بیسڈ. تو میرا خیال ہے اس پہ یس ان کو آ کے بات کرنی چاہیے. سندھ کے لوگوں کے زندگی اور موت کا معاملہ ہے, آ کے سنیں لوگوں کو, اور اگر یہ سنیں, پہلے تو سنتے نہیں تھے, اب سنیں گے اور سننے کے بعد خدا کرے سمجھیں بھی کہ یہ کتنا ملک کو نقصان کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ملیں, ان کی باتیں سنیں. نصیر میمن صاحب, آج صبح سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم کینال نہیں بنا رہے, نہ بننے دیں گے. پہلی دفعہ 2 ٹوک اس طرح کی بات بلاول نے بھی, انہوں نے بھی, سب. لیکن انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ دھرنے جو ہیں وہ ختم تو ہونے چاہیے, لیکن ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو گارنٹی کیا چاہیے جس سے آپ کو تسلی ہو کہ ہم نہیں بن رہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جولائی کے بعد وہ کام جو ہے وہ بند ہے. دیکھیں جو نہیں بننے والا معاملہ ہے, پہلے تو میں ایک بات کہوں, فار ایگزامپل چولستان کینال کی سمری پروجیکٹ کی, سمری نہیں پی سی ویل ایز اے پروجیکٹ پنجاب گورنمنٹ نے وہ ابھی ایکنک نے اپروو نہیں کیا, ہاں. کیونکہ وہ پروجیکٹ ایکنک کی لیول کا ہے. ہاں, آپ لے آئیں ایکنک میں اور وہاں پہ فیصلہ کر کے اس کو بند کرا دیں. اچھا ایکنک تو چلے چھوٹا فورم ہے ریلیٹیولی نا, وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی نہیں ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو ہے. آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے نا, سی سی آئی چاروں صوبوں کی اور وفاق کی بھی ہے, وفاق کی بھی نمائندگی ہے, جہاں سندھ کا اعتراض پہلے موجود ہے. 14 مہینے سے سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلاتے, ہر تیسرے مہینے ہونا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے. تو اجلاس بلائیں, سندھ کا اعتراض سنیں اور کہیں کہ سندھ کا اعتراض جائز ہونے کی بنا پہ ہم اس منصوبے کو ختم کرتے ہیں. پھر ارسا نے جو واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ لیا ہے اس کو رد کریں, یہ بڑا ضروری ہے, واپس لیں وہ. ورنہ کینال کی بات اپنی جگہ, واٹر اویلیبلٹی کا سرٹیفکیٹ جو کہ جعلی ہے. ارسا 25 سال سے پانی کی شارٹیج کے اعلان کرتا ہے ہر سال. تو یہ چونکہ پنجاب کی ایکسٹینشن بنے ہوئے ہیں نا, ارسا والے اور واپڈا والے اور سی سی آئی والے, اور ووٹ زیادہ ہیں ان کے, ووٹ زیادہ ہے, قبضہ ادھر ہے. آپ نے 15 سال سے وفاق کا ممبر سندھ سے لینے کے بجائے پنجاب سے لیا ہوا ہے, وہ بھی کسی اور صوبے سے نہیں لیتے, اسی صوبے کا لینا ہے. تو اس کی وجہ سے سندھ کے لوگوں کا ان فورمز پہ اعتماد نہیں رہا. بہتر یہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں, ٹی وی پہ آ کے اعلان کریں کہ سندھ کے لوگوں کے منصوبہ قبول نہیں ہے, میرٹس ڈی میرٹس الگ. ٹی وی پہ آئیں یا قومی اسمبلی, جہاں پر بھی آئیں. لیکن ٹی وی بھی وزیر اعظم ہی ہے. وزیر اعظم تو پبلک کو ایڈریس کرے. ویسے وہ پارلیمنٹ میں آئے, ہم تو چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت اور وقار بھی ہو جو انہوں نے مٹی میں ملایا ہوا ہے, ورنہ ہم پارلیمنٹ بہت ہی قابل عزت چیز ہے میرے نظر میں. تو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہیں, اسمبلی کے فلور پہ اعلان کر دیں کہ یہ کینال وینال ختم, کارپوریٹ فارمنگ بھی ختم, اس کی کوئی ضرورت نہیں پاکستان کو, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا پاکستان کو. الگ ڈبیٹ ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ شہباز شریف بھی سمجھتا ہے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے, آپ کے پاس طریقے موجود ہیں, آپ جائیں واپس اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھیں. آپ کو کیسر بنگالی بھی بیٹھ کے بتا دے گا کہ اکانومی کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن آپ ایسی غیر ضروری چیزوں میں الجھ گئے کہ آپ کی اکانومی تو گئی ایک طرف, اور آپ کے لیے مصیبت ہے, آپ فیڈریشن کے صوبوں کو نہیں سنبھال پاتے. تو کیا کما لیا اپنے پاکستان کے لیے اس سے. وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے, پھر پریزیڈنٹ جنہوں نے سب سے پہلے اس کو انڈورس کیا تھا, اب پھر انہوں نے خیر جوائنٹ پارلیمنٹ میں انہوں نے اس کو دوسرا ویو دے دیا اس کے اوپر. بٹ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پبلکلی کہہ دینا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے, آپ نے غلط کیا تھا, کہہ دیں نا کہ وہ غلط تھا, نہیں یا ان کے منٹس کے حوالے سے غلط کیا گیا ہے تو وہ بھی کہہ دیں. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ منٹ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر پریزیڈنٹ آفس آفیشلی ان کا ریبٹل اب جاری کر دیں. چلے سال ان کو لگ گیا, کہہ دیں کہ یہ منٹس غلط ڈاکیومنٹ ہوئے تو اس کی وجہ سے فیڈریشن کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اور ہم آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا, ختم ہو گئی بات. تو جو بھی کہنا ہے, مذاکرات تدبر کی باتیں, دلائل, حقائق, یہ بہت ہو چکا, یہ ہمیں پتہ ہے. ہم سے دلیل کے میدان میں یہ نہیں پہنچ پائیں گے سندھ سے, یہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں. صرف پاکستان کے بھلے کے لیے میں نے گزارش کرتا ہوں کہ باز آ جائیں,
ان کینالز کو ختم کریں، کارپیٹ فارمنگ کو ختم کریں، ملک کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کے بہتر حل موجود ہیں وہ نکالیں۔ میں آخری سوال پوچھ رہا ہوں، 1 2 3 اداروں اور اس پانی کے حوالے سے، اس کی تقسیم کے حوالے سے کیا کیا ہونا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو ارسا اور سی سی آئی کے فورمز ہیں ان کے اسٹرکچر اور رولز آف بزنس کو ٹھیک کریں۔ ارسا ہے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی اور سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اور تیسرا بڑا ادارہ جو پانی کے مینجمنٹ میں انوالوڈ ہے وہ وابڈا ہے۔ ان تینوں کے اوپر سندھ کا کوئی اب نہیں رہا نمائندگی۔ 50 سال سے وابڈا بیٹھا ہوا ہے، ایک مرتبہ سندھ کا چیئرمین آیا ہے آج تک۔ ان کے تمام فیصلے اینٹی سندھ رہے ہیں، ان کی تمام اسکیمز خراب نکلی ہیں۔ انہوں نے نیلم جہلم کینال تباہ کر دیا، 500-600 ارب روپے اس ملک کے ڈبو دیے۔ یہ داسو ڈیم 450 پونے 500 ارب روپے کا تھا، 1750 ارب تک چلا گیا۔ یہ ان کی نائلیاں ہیں، انہوں نے آر بی او ڈی ایل بی او ڈی غلط بنا کے سندھ کو تباہ کر دیا ہے، ابھی تک اس کو ٹھیک نہیں کرتے۔ وابڈا کے ریکارڈ پہ کون سا کارنامہ ہے مجھے بتائیں کہ آپ نے ان کو سر پہ چڑھایا؟ وابڈا کا چیئرمین روٹیشن سے ہر پراونس سے لے آئیں، ہر جو اندر ممبر ہوتے ہیں وابڈا کے اندر اسینشلی آپ ایک ممبر ہر صوبے کا وہاں پہ رکھیں، اس کو ڈیموکریٹک بنائیں، ایک صوبے کا قبضہ ختم کریں۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں 4 ممبر پنجاب سے ہیں اور 8 میں سے، اور 5واں ممبر ہے کے پی سے لیکن ہے پی ایم ایل این کا۔ کیوں سندھ کے لوگ اس پہ اعتبار کریں؟ مطلب وہ امیر مقام صاحب، امیر مقام صاحب، آپ نے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 155 میں لکھا ہے کہ فیصلہ ووٹ سے ہوگا، یا 154 ہے یا 55 دو ہی ہے جس کے اندر یہ ڈسکرائبڈ ہے، دونوں میں سے کسی ایک میں لکھا ہے کہ فیصلہ میجارٹی ووٹ سے ہوگا۔ تو بتائیے آپ میجارٹی تو آپ قبضہ کر کے بیٹھے۔ تو یہ اسٹرکچر ٹھیک کریں، ان اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہے، اس کو بحال کرنا ہے تو کریں، اور 91 کے اکارڈ کو امپلیمنٹ کریں، اس پہ بے ایمانی بند کریں۔ 5000 کیوسک پینل آف ایکسپرٹ انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ روزانہ کوٹلی سے نیچے پانی جانا چاہیے، اور 5 سال میں ایک مرتبہ 25 ملین ایکڑ فٹ پانی جانا چاہیے۔ یہ باہر کے ماہرین کہہ کے گئے، ہم نے نہیں کہا۔ اس کو آنر کریں، اور جتنی سندھ کی زمین سمندر میں گئی ہے، جتنا سمندر اوپر آیا ہے، ایک فوراً ایک اسٹڈی کنڈکٹ کروائیں انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے۔ اب سیٹلائٹ ڈیٹا امیجریز کے تھرو یہ 3 مہینے میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا، 3 مہینے بھی بڑھے، میں اس میں کانٹریکٹس اور ان کا بھی شامل کر رہا ہوں۔ اسٹیبلش کریں کہ آپ نے سندھ کے ڈیلٹا کا، جو کہ پاکستان کا ڈیلٹا ہے، آپ نہیں مانتے، ہم کہہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان کا ڈیلٹا ہے، اس کا آپ نے تباہ کر دیا ہے، بچائیں اس کو۔ تو یہ بنیادی اقدامات ہیں، آپ کچھ کریں گے تو سندھ کے لوگ آپ سے بات، اور یہ کنار ونار یہ نئے ڈرامے ہمیں بند کریں۔ پانی اور زمین دونوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں، یہاں ہمارے پاس اسپیس ہے۔ ہم کل ملا کے آفیشیل رپورٹس کہتی ہیں کہ اس کی صلاحیت کا 38% ہم اس کا بینیفٹ لے پا رہے ہیں اپنی پانی اور زمین کا۔ اس کے ٹھیک کریں سسٹم کو، بیٹھے تو ہم تفصیلی بھی بتا سکتے ہیں، ماہرین آپ کو بتا سکتے ہیں، حسن عباس سے پوچھ لیں، وہیں آپ کے قریب بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آپ پورے سسٹم کو ٹھیک کریں، اور بجائے نئے کینالز اور ڈیمز کے چکر میں، کک بیکس اور پیسے کمانے کے چکر میں، کانٹریکٹس لینے کے چکر میں ملک کا بیڑا نہ غرق کریں، ملک کو ٹھیک کر کے چلائیں۔ آبپاشی اور زراعت کا نظام ٹھیک کر کے آپ اسی زمین اور اسی پانی سے 1.5 سے 2 گنا پروڈکشن میں دعوے سے کہتا ہوں بڑھا سکتے ہیں۔ کارپوریٹ فارمنگ سے کہیں زیادہ فائدہ اس سے ملے گا۔ نصیر صاحب، اس میں ایک چیز باقی کہ ارسا اور اس کے اداروں کے جو اجلاس ہونے تھے آئینی طور پر، ہم نے ان کی طرف، ان کے سیکریٹریٹ بنانے کی طرف کوئی خیال نہیں کیا۔ یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو انہوں نے پھینکا ہوا ہے کچرے دان میں، جو کہ انتہائی اہم آئینی ادارہ ہے۔ بین الصوبائی معاملات کے تمام جو کنفلکٹس ہیں وہ سی سی آئی نے ریزالو کرنے ہیں۔ اس کے پاس سبجیکٹس کی ایک پوری لسٹ آپ نے آئین میں دی ہوئی ہے، اس کی سیکریٹریٹ بننی ہے، اس کی سیکریٹریٹ نہیں بناتے، وہ فیصلے کیبنٹ کر رہی ہے، تمام کے تمام لیگل فیصلے ہیں۔ کوئی کورٹ میں کسی دن چلا گیا، جب سے سی سی آئی کے بعد یہ فیصلے ہیں، میری نظر میں سارے غیر قانونی ہیں۔ تو اس کو ٹھیک کریں، اس کی سیکریٹریٹ بنائیں، اس کو اپنا رول ادا کرنے دیں، اور اس کے اسٹرکچر کو ٹھیک کریں۔ اور آئین کہتا ہے کہ ہر تیسرے مہینے آپ نے میٹنگ کرنی ہے، اور چیف منسٹر آن ریکویسٹ میٹنگ کنوین کرا سکتے ہیں۔ سندھ کا وزیر اعلیٰ آپ کو خط لکھتا رہا ہے، آپ کیوں نہیں بلاتے اجلاس؟ یہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ تو آئین کو فالو کریں۔ اگر آپ اس کے تھوڑا بہت اس کا اگر احترام تو آپ نے مٹی میں ملا دیا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے اس کو چلو بچائیں۔ ملک کو ٹھیک چلائیں گے، فیصلے ٹھیک کریں گے تو فیڈریشن بھی ٹھیک رہے گی۔ اس طرح سے فیڈریشن نہیں چل سکتی۔
नसीर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया और उससे रासल गुफ्तगू हुई। नाजरीन, जनाब नसीर मेमन ने सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब को, मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को और नवाज़ लीग के सरबराह जनाब नवाज़ लीग को वो 4 चीज़ें बताई हैं जो गारंटी के तौर पर काम कर सकती हैं, जो 4 चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को बचा सकती हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि इन कैनाल्स को, कारपोरेट फार्म्स को, फार्मिंग को ख़त्म करके इस मुल्क में जो 38% हमारे मामलात हैं उसको 90% करने के लिए नए सिरे से इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग करें। लीडर टीवी में किसी और माहिर के साथ फिर हाज़िर होंगे। बड़ी मेहरबानी।